Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, शुक्रिया। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहेब, मैं हाजिर हूँ और जैसे ही आपके पास वक्त हो तो हम मार्फत इलाही पर सवाल और जवाब शुरू करते थे। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, मिसलेनियस तरह के क्वेश्चन आंसर तो आपसे मुगल मैम ले ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से आप पे जानकारी चाहता हूँ। तो अब तक हम इस बात पर पहुंच गए थे कि रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जब मक्का फतह कर लिया तो उनके एंट्री लेने से पहले ही बॉर्डर पर जाकर सुफियान ने उनके ऊपर हाथ पे बैत की और कलमा पढ़ा। वहां तक हमारी बातचीत हो गई थी मोहतरम। तो मैं जानकारी चाहता हूँ सुफियान के बेटे मुआविया जी के रिगार्डिंग। तो मुआविया जी भी जाहिर सी बात है, क्या उनके फादर के बिजनेस में लगे हुए थे अपने, जैसे कि सुफियान साहब का काम था, या वो क्या जरिया बाश था उनका, और क्या हालात थे, और किस तरह से उनका मुसलमान होने के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज रही, बताएं। कि माविया निहायत ज़हीन दकीक सियासतदान था। वो वक्त को, उसकी खुशबू और या बदबू को बहुत दूर से पहचान लेता था, और ये बात मोहम्मद साहब ने भी महसूस कर ली थी। तभी कहा हदीसों में कि माविया ऐसा पहलवान है जो इससे लड़ेगा वो इसे गिरा देगा। तो माविया की जो एडवाइस थी वो अबू सुफियान ने नहीं ली, क्योंकि अबू सुफियान समझता था कि सदारान मक्का में इतना दमखम है कि वो मोहम्मद को रोक देंगे। लेकिन बात के हालात ने साबित किया कि माविया से ज्यादा ज़हीन शख्स और सियासत को समझने वाला सहाबा में भी बहुत कम थे। कि माविया निहायत ज़हीन दकीक सियासतदान था। मोहम्मद की जिंदगी में ही माविया के बहुत से इख्तलाफात थे अली के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि अली को मोहम्मद साहब ने अहले बैत कहा है, और फातिमा को हसन हुसैन को, और अली को गोद में लेकर चादर डाल के आयशा कहती हैं, कहा कि ए रब, ये मेरे अहले बैत हैं। आयशा को भी शामिल नहीं किया उसमें कि जो इनके साथ दुश्मनी करे तो उसका दुश्मन होना। तो मोहम्मद साहब फिर दोनों को सुलह करवा देते थे, लेकिन ये इंतहाई नफरत अमेज माविया के ताल्लुकात थे अली के साथ। और अली भी तलवार पे हाथ इसलिए नहीं उठाते थे कि मोहम्मद साहब ने मना किया। बाद के हालात ने बताया कि माविया अबू बकर, उमर और अली से ज्यादा और उस्मान से भी ज्यादा रियाकारी और हिकमत और चीजों को समझने वाला शख्स था। उसने माविया से तो वैसे बड़ा, उस्मान का माविया के साथ तो बड़ा ताल्लुक था, लेकिन वो दिलासे देता रहा और फौज जब भी नहीं भेजी कि अब आ रही है, अब आ रही है, हत्ता कि उस्मान मारे गए। तो इसके जैसा उस्मान ने फिर साबित किया कि इस्लाम को ही यरकमाल कर लिया, हाई जैक उसने। मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत ही अच्छे से आपने बता दिया कि कैसी असलत, कैसी आदतें थी, कैसी नेचर थी मुआविया जी की। तो सर ये सब बातें तो समझ में आ गई। तो इन्होंने सुना है कातिब वही की कुर्सी पे भी बैठे हैं ये, कि कुरान शरीफ जो भी आए रसूल इस्लाम साहब ने इनसे भी लिखवाया है। हालांकि जानकारी में ये भी आया है कि कातिब वही और भी लोग थे।
تو یہ بات تو ایسی ہو گئی سر. تو اس کے بعد کھلے عام انہوں نے دشمنی کا اظہار کب کیا؟ کیونکہ خود اپنے فادر کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ رسول اسلام صاحب پہ بیعت کر لو، حالات کا تقاضا یہی ہے. اور خود ان کے بیٹے کی حیثیت سے ان کو آنا پڑا اور ان کے ایک طرح سے نوکری کرنی پڑی کاتب وحی کی. تو انہوں نے کھلم کھلا دشمنی یا بغاوت کا اظہار کون سی وقت کیا، کیسے کیا معاویہ جی نے؟ بتائیں. شکریہ. عثمان کے بھائی بھی کاتب تھے، معاویہ بھی کاتب تھے. جو کچھ محمد اترتا تھا، جو کوئی ہوتا اسے لکھواتے، علی سے بھی لکھواتے تھے. وہ بعد میں تو عثمان کے بھائی نے یہ بھی کہا کہ اس میں آدھا قرآن تو میں نے لکھ دیا اپنی طرف سے. بہرحال معاویہ کی قابلیت جو تھی، عمر جو ہے اس نے بھاپ لیا. ویسے عمر کی عادت یہ تھی، وہ گورنروں کو تبدیل کرتے رہنے کے عادی تھے. جیسے شکایت ملی گورنر تبدیل کر دی ہے. لیکن جب عمر نے اس کو لگایا ہے معاویہ کو اس کی قابلیت پر، تو عمر نے اس کو نہیں بدلا. حالانکہ شکایتیں بھی بہت آئیں، بتایا گیا کہ یہ روم کے شہنشاہ جیسا ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے. باوجود اس کے عمر نے اس کو معاویہ کو نہیں بدلا، بلکہ اس کی عادات کو برداشت کرتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی، شام کی سرحد جو ہے پھر وہ آگے چل کے روم سے ملتی تھی. اور عمر کو پتا تھا کہ اگر کوئی انتظام سنبھال سکتا ہے اور روم اور ان تمام دشمنوں سے نپٹ سکتا ہے تو وہ صرف معاویہ ہی ہے. لہذا مرتے دم تک عمر نے اس کو تبدیل نہیں کیا، حالانکہ بڑے بڑے گورنروں کو تبدیل کر دیا. اچھا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، معاویہ وقت کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی صبر اور استقامت اپنے اندر رکھتے تھے اور وقت کا انتظار کرتے تھے. رائٹ ٹائم، رائٹ اپرچونٹی، رائٹ پلیس اینڈ رائٹ ٹاؤن. تو جب وہ عثمان کا دور آیا تو پھر معاویہ جو ہے وہ باہر نکلے اور علی سے کھلم کھلا ان کی اپنا کیا کہتے ہیں دشمنی کا انہوں نے اظہار. جب عثمان اپنا گورنر، عثمان جب خلیفہ بنے تو ان کو ہی بلایا اور بڑی تو میں ہوئی علی کے ساتھ. اور معاویہ نے تڑی لگائی علی کو، اگر عثمان کو کچھ ہو گیا کو تیری خیر نہیں ہے. علی کو سامنے سارے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ. تب علی بھی جو ہے نا وہ غصے میں قابو سے باہر ہو گئے. بہرحال عثمان بیچ میں پڑے اور یہ کچھ بزرگ اور ان کا آپس میں. تب عثمان نے کہا، معاویہ نے کہا کہ یہ تمہیں لوگ قتل کرا دیں گے، تم میرے ساتھ دارالخلافہ جو ہے وہ مدینے سے سیریا میں منتقل کرو، شام میں، اور وہ ہماری فوجیں بھی ہیں، پھر ہم سے اچھی طرح نپٹ لیں گے. لیکن عثمان دیار محمد کے قریب رہنا چاہتے تھے، اپنے دل کی باتیں نہیں کہیں معاویہ سے. تو پھر معاویہ نے جاتے ہوئے کہا کہ پھر تم مار دیے جاؤ گے ان کے ہاتھوں. اور پھر بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ جو باغی تھے جن کا تعلق علی سے تھا انہوں نے عثمان کو قتل کر دیا. سوری لیٹ کر رہا ہوں، لیکن آخری بات کہنا بھول گیا. اس مخالفت میں عثمان کے دور میں جو شروع ہوئی کھلم کھلا معاویہ کی اور علی کی، تو عائشہ معاویہ کے ساتھ تھی اور علی کے خلاف تھی، اور معاویہ میں اور عائشہ میں خط و کتابت بھی ہوتی رہتی تھی. تو جو معاویہ تھا اس میں کیونکہ ذریق سیاست دان تھا، حکمت تھی، اس نے
بڑے بڑے جو بزرگ ہیں یہ ان کے صحابہ، ان میں سے کئیوں کو اپنے ساتھ ملا بھی لیا تھا، جس میں سے عمر بن عاص ہیں، عقیل ہیں علی کے بھائی، اور جو قریب قریب کے لوگ تھے انہیں پیسے دے کے، تحفے دے کے، لاکھوں دھرم دے کے انہیں اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ عقیل آئے اور اپنے بھائی علی سے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، تو علی نے کہا کہ جب مجھے وہ آئے گا وظیفہ تو کسی سے کہا کہ پھر ان کو جوتے کپڑے دلوانا۔ وہ دل برداشتہ ہو کے عقیل چلے گئے معاویہ کے پاس، تو پہلے ہی معاویہ نے 2 لاکھ دھرم دیے اور بڑی خاطر تواضع کی، حتیٰ کہ علی کے بھائی عقیل کو بھی اہل بیت کے لوگوں میں سے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ علی نے پھر بعد میں ابو بکر کی وفات کے بعد شادی کر لی تھی ابو بکر کی بیوی کے ساتھ، جو ماں ہے عائشہ کی۔ اس میں بھی پھر بڑی دشمنی بڑھی، اور جو بیٹا تھا اس کو بھی اپنا اڈاپٹیڈ سن کر لیا تھا، وہ بھی ابو بکر کے قاتلوں میں سے ایک ہے۔ اور معاویہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمیں دو تاکہ ہم قصاص میں اس سے بدلہ لیں، غالباً محمد بن ابو بکر۔ اور بعد میں پھر جب علی نے ان کو گورنر بنا دیا تھا تو بعد میں پھر معاویہ نے فوج چڑھائی کی، اور محمد بن ابو بکر جو بیٹا تھا ابو بکر کا، جس کو علی نے بیٹا بنا لیا تھا، یہ پکڑا گیا معاویہ کے ہاتھوں۔ تو معاویہ نے اس کو قتل کر کے اس کے اندر وہ اس کو جلا دیا تھا، محمد بن ابو بکر کو، جو علی نے اڈاپٹ کیا تھا بعد میں، اس کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اس بات سے علی بہت اشتعال میں آئے، لیکن کر کچھ نہیں سکے، بلکہ مصر بھی چلا گیا تھا ان کے ہاتھوں سے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک بات میں صرف سنی سنائی کہہ رہا ہوں، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا بچپن سے ہی مسلم گھروں میں آنا جانا رہا ہے، تو وہاں پہ عورتیں وغیرہ باتیں کرتی رہتی تھی اس طرح کی۔ تو کچھ میرے کانوں میں ایسی باتیں پڑی تھی کہ رسول اسلام صاحب نے پہلے ہی معاویہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اے معاویہ، تیری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی، یعنی کہ حسن اور حسین کو، یا اس طرح کی کوئی پیش گوئی کی تھی۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ معاویہ نے یہ بول دیا تھا کہ رسول السلام صاحب اگر ایسی بات ہے تو میں شادی ہی نہیں کروں گا گڈ بکس میں رہنے کے لیے۔ پلس کچھ ٹائم بعد پھر یہ کہہ دیا تھا کہ حکیموں نے یا ڈاکٹر وید جو بھی ہوتے ہوں گے ان لوگوں نے بتایا ہے کہ معاویہ نے اگر شادی نہ کی تو اس کو بہت مہلک بیماری ہو جائیں گے، اس لیے شادی کی گئی ہے۔ تو کیا اس ریگارڈنگ سر آپ کی جانکاری ہے کچھ کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ اور یہ اس کی معاویہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ مطلب یہ کہہ دیجیے کہ یزید کی ماں کون تھی سر، بتائیں، شکریہ۔ اس کا نام ہے محمد بن ابو بکر، یہ ہے بیٹا اپنا ابو بکر کا، لیکن ابو بکر کی بیوی سے جب شادی کر لی علی نے تو لازمی بات ہے یہ بیٹا بن گیا علی صاحب کا، تو یہ قاتلوں میں شریک ہے عثمان کے، اور معاویہ کا ساتھ چاہتے تھے اس سے۔ معاویہ نے ایک نہیں کئی شادیاں کی ہیں، اور لونڈیاں اور ان گنت غلام تو ان کا، یہ تو ان کے مالک تھے۔ اور یزید کی ماں جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ اس کا نام ہی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس انٹرویو کے بعد میرے پاس تاریخ کی کتابیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس میں سے یہ یزید پیدا ہوا، لیکن جدہ نامی ایک اور عورت تھی، اس کو اکسایا تھا معاویہ نے کہ میں تجھے 2 لاکھ دھرم اور تجھ سے شادی بھی کروں گا اگر تو حسن کو زہر دے دے۔ تو بہرحال
اس نے زہر دیا اور حسن نے حسین آئے تو حسن نے کہا ابھی ابھی ایک ٹکڑا کلیجے کا میرے منہ سے گرا ہے اور ان میری ازواج میں سے کسی نے مجھے زہر دیا ہے. تو حسین نے کہا تم بتاؤ وہ کون ہے. تو حسن نے کہا میں زن پہ بیان نہیں کر سکتا. بہرحال وہ جدہ نامی جو عورت تھی اس نے حسن کا کام تو کر دیا. پھر معاویہ نے ڈر میں کہیں یہ مجھے بھی زہر نہ دے دے 2 لاکھ درہم تو دے دیے تھے لیکن شادی نہیں کی. اب آتے ہیں آپ کی یہ سوال. جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوائے گل افشانیوں کے اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محمد صاحب نے باریک بینی سے معاویہ کا جو مطالعہ کیا اس کی شخصیت کا تو محمد صاحب اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ معاویہ کوئی نہ کوئی نیا گل کھلائے گا. لیکن اس وقت معاویہ ساتھ تھا تو علی کو بتا دیا تھا ویسے کہ کنفرنٹیشن نہیں کرنی اس کے ساتھ ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن علی کا کہنا یہ تھا کہ میں معاویہ کو تلوار سے سیدھا کر دوں گا. ہاں جی تلوار سے ہر کوئی تو سیدھا نہیں ہو سکتا. اور معاویہ نے جو حربے استعمال کیے اور علی کا ناکہ بند کر دیا اور پے در پے ناکامیاں ہوئی تو علی نے کہا مجھ سے زیادہ سیاستدان یا ذہین معاویہ مجھ سے زیادہ نہیں ہے لیکن معاویہ ریاکار اور ہر حربہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو خریدنے کا. اور معاویہ جو ہے حکومت اور طاقت کا تھرسٹی ہے پیاسا ہے اور میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میری روح کا جو ہے وہ نقصان ہو. معاویہ نے نزدیک رہ کے محمد کی ہر نیچر کا مطالعہ کیا. ہمارے زمانے میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ سائیکالوجسٹ بھی تھا. سائیکولوجیکل وہ پڑھ لیتا تھا چیزوں کو اور پھر بڑے ہی ٹائمنگ کے ساتھ وہ اپنا پلان رکھتا تھا. تو اس نے محمد سے بڑا کچھ سیکھا اور جب وقت آیا تو اس نے اسلام کو بادشاہت میں تبدیل کر کے دکھا دیا اور 22 لاکھ رقبہ جو ہے معاویہ کے قبضے میں آیا. بلکہ یہی نہیں اس نے روم والوں کو بھی نت بنا دی اور ثابت کر دیا کہ وہ حکومت کرنے کا اہل تھا. محترم زاہد خان صاحب اردو میں بولتے ہیں داماد اس کو جو کہ بیٹی سے شادی کرے. یعنی کہ ایک آدمی کی بیٹی سے کسی نے شادی کی تو وہ اس آدمی کا داماد ہو گیا. اور ہندی میں یا اور لینگویجز میں اس کو جمائی بھی بولا جاتا ہے یا انگلش میں آپ کہہ لیجیے سن ان لا. تو علی صاحب جو ہیں پروفٹ آف اسلام کے سن ان لا ہیں داماد ہیں یا جمائی ہیں سر. بٹ یہ جانکاری آپ یقین کریں میرے سامنے پہلی بار آئی ہے کہ علی جی نے شادی کی ہے عائشہ جی کی امی سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ رشتوں کے اعتبار سے عائشہ جی ان کی کہیں نہ کہیں بیٹی ہو گئی کیونکہ ان کی بیوی کی بیٹی ہیں اور عائشہ جی کے ہسبینڈ کیونکہ رسول اسلام صاحب ہیں تو اس رشتے سے وہ ان کے داماد بھی ہو گئے. یعنی کہ رسول اسلام صاحب کے حقیقی داماد ہو گئے ہیں علی صاحب اور علی صاحب کے ایک طرح سے روحانی یا گود پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے ان کے داماد رشتوں کے حساب سے رسول اسلام بھی ہو گئے. تو ایک نئی بات آپ کے دوارا آپ کے ذریعے میرے سامنے آئی اس کے لیے بہت شکریہ. یہیں پہ ایک سوال مجھے یاد آ رہا ہے اور میری اپنی کیلکولیشنز کے حساب سے وہ ضروری ہے سر. جیسے یہ تو جانکاری ہے کہ اس میں 4 خلیفاؤں میں سے بڑے 3 کے قتل ہوئے ہیں. صرف ابو بکر صاحب اپنی نارمل ڈیتھ سے گئے ہیں باقی تینوں کے قتل. تو جب یہ علی صاحب کا قتل ہوا ہے یعنی کہ چوتھے خلیفہ یہ مانتے ہیں سنی لوگ
تو ان کے فوراً بعد خلافت کی کرسی کس کو ملی ہے؟ تو پلیز اگر جانکاری دے دیں تو جو میرا اپنا نظریہ ہے اس ہسٹری کے بارے میں اس میں تھوڑی مدد مل جائے گی سر، کہ بتائیں کہ علی صاحب کے قتل کے بعد فوراً بعد کون خلیفہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے سر؟ شکریہ۔ پہلے تو مدینے میں بڑے اختلافات ہو گئے تھے عثمان کے اور علی کے، بلکہ تلواریں بھی اٹھ گئی تھی، لیکن عباس جو تھے، جو چچا تھے، وہ بیچ بچا کراتے رہتے تھے کہ ان آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ پھر عثمان نے عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول ہیں اس کو اتنا مارا لاتوں سے اور ٹھٹوں سے، اور اسے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں۔ تب عائشہ آپے سے باہر ہو گئیں اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ عثمان شرم کرو، کیا تمہیں محمد کے صحابی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوا جو سلوک کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو تم۔ لیکن پھر علی نے چاہا کہ تلوار اٹھائیں، عثمان نے کہا ہم تیرے ساتھ بھی وہی کریں گے علی کو۔ تب علی کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ لڑائیاں تو ان کی اسی وقت ہونے لگی تھیں، لیکن عباس جو ان کے چچا تھے وہ بیچ میں پڑے رہے، بلکہ ایک دن گھر آئے اور کہنے لگے یہ عثمان تو عجیب آدمی ہے، کچھ دیر کے بعد بدل جاتا ہے، اس پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر علی کو بھی ٹھنڈا کیا، لیکن پھر اس عباس نے دعا کی کہ ان دونوں کے خون ہونے سے پہلے اے رب تو مجھے بچا دے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ بس کچھ دنوں کے بعد اسی دن وفات پا گئے عباس۔ جیسا کہ معاویہ نے کہا تھا کہ تم مارے جاؤ گے، اور چاہتے تھے کہ عثمان کو کہ دارالخلافہ بندیدے سے شام منتقل کر لے، وہ نہیں کیا۔ اور ادھر جو ہے باغی جو ہے یہ بھی آنا شروع ہو گئے اور چاہا کہ عثمان کو ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے ہٹا دیں، اور وہ آئے اور انہوں نے گھیرا کر لیا، اور اس میں محمد بن ابو بکر یہ بھی قاتلوں میں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے وار نہیں کیا، لیکن میں بھی اندر گھس گیا تھا پچھلے پچھواڑے سے۔ تو پھر جب باغیوں کو اچھا باغی جو تھے وہ علی کے حمایتی تھے، جب انہیں پتہ لگا باغیوں کو کہ معاویہ نے فوج بھیجی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو انہوں نے پھر شدت کر دی۔ اچھا وہاں پہ عثمان روئے پیٹے اور باغیوں کے آگے بھیک مانگی کہ جب تمہارے پاس پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں نے کنویں خریدے تمہارے لیے، میں نے یہ امداد کی، میں نے یہ کیا، اور محمد حضور نے مجھے جنت کی بشارت بھی دی تھی، آج تم نے میرا ناکہ بند کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال پھر انہوں نے تیزی دکھائی، اور محمد بن ابو بکر عثمان کے قاتلوں میں شامل ہے، اور معاویہ جان بوجھ کر شور مچاتے رہے کہ ابھی آئی فوج، ابھی آئی فوج، ابھی آئی، لیکن وہ فوج نہیں آئی اور عثمان کا کام ہو گیا۔ پھر باغیوں نے انہیں خلیفہ بنایا، علی نے۔ اب معاویہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر اور یہ جو باغی ہیں جو تیرے مددگار ہیں علی کو، ان سے میں نے قصاص لینا ہے۔ علی کہتے ہیں کیونکہ وہ علی کے پاس وہی مددگار تھے، تو علی نے کہا میں کسی کو جانتا ہی نہیں خاص شخص کو کہ جس نے مجھے خبر ہو کہ عثمان کو قتل کیا۔ تو پھر یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ شام میں پھر جو عثمان کی بیوی تھی نائلہ غالباً، اس کی کٹے ہوئے انگلیاں اور خون کی پوشاک
شام میں لڑکائی اور ماتم کیے گئے، اور عثمان نے شام کو سیریا والوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ علی پھر ان کا خارجیوں کے ساتھ، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، میں کہیں سے کہیں چلا گیا۔ خارجی جو تھے پہلے تو علی کے ساتھ تھے، پھر وہ علی کی باتوں سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے، اور کہا کہ علی نے بھی قرآن کے خلاف فیصلے کیے ہیں۔ تو خارجی نے فیصلہ کیا کہ معاویہ اور علی کو ایک دن ہی مار دیا جائے۔ تو بہرحال علی تو صبح صبح نماز کے لیے نکل رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آؤ نماز کی طرف، تو انہوں نے حملہ کیا۔ پہلی تلوار تو لگی دروازے کے چوکٹ پہ، دوسری دماغ میں لگی تلوار اور گھس گئی اندر۔ تو یہ تو مارے گئے کچھ دنوں کے بعد۔ باقی معاویہ نے ذرہ پہنی ہوئی تھی اندر، تو حملہ تو ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ 2 ذرہیں پہنی ہوئی تھی، تلوار لگ نہیں سکی۔ اچھا، علی کی وفات کے بعد اب یہ باغی اور یہ خارجی جو ہیں یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پوچھا مرنے سے پہلے علی سے، کیا تمہارے بعد ہم حسن کو خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ تو علی نے کہا نہ میں تمہیں ہاں میں جواب دیتا ہوں، نہ میں جواب دیتا ہوں۔ تو پھر یہ جماعت بعد میں اہل شیعوں کی جماعت ٹھہری۔ اب جو حسن تھے، جو یہ علاقے تھے جو عرب کے، یہاں تو وہ چاہتے تھے کہ حسن خلیفہ بن جائیں، لیکن معاویہ نے Low battery, please charge. کوڑا کاغذ بھیج دیا، جو ملک چاہتے ہو وہ بھی دے دیتا ہوں تمہیں، تحفے وظیفے جو بھی، اور یہ بھی لکھا کہ ہم معاویہ جو میں تم سے زیادہ اہل ہوں حکومت کا، اور اگر میں یہ دیکھتا، انہوں نے حسن کو کہا کہ تم یہ حکومت سنبھال سکتے ہو تو شاید میں تمہیں دے دیتا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو، تو میرے بعد جو ہے میں لکھ دیتا ہوں وصیت میں کہ تم حسن خلیفہ ہو گئے۔ حسن نے یہ بات نہیں مانی، کہا پھر بعد میں جو ہے وہ صحابہ فیصلہ کریں گے۔ تو پھر جو وظیفہ مقرر ہوا، وہ جو آتی تھی کیا کہتے ہیں ملک کی، اس میں سے جو پیسے آتے تھے وہ بھی ملتے تھے، اور یہ مدینے میں بیٹھ کے معاویہ کا وہ لیتے تھے کیا کہتے ہیں وظیفہ، طوائف، اور اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ اور حسین اسی بات سے سخت ناراض تھے، حسن۔ پھر حسن نے یہ کہا کہ میں اسلام اور امت محمدیہ میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں مر کے جاؤں اور 70,000 لوگ جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے گردن تن سے جدا لے کے کھڑے ہوں اور کہیں خدا تو نے کہ ہمیں کس قتل کی پاداش میں مارا گیا۔ تو انہوں نے سمجھوتا کر لیا معاویہ سے، اور وہ وظیفے اور جو کچھ بھی معاویہ نے تجویزات پیش کی تھی وہ مان لی، اور اس کے بعد معاویہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے یا بادشاہ بن گئے، جو مرضی کر لیں۔ اس کے بعد یزید جو تھا یہ نکمہ قسم کا آدمی تھا، یہ بڑا شعبی کوابی اور بڑا کچھ تھا اس میں۔ پھر معاویہ نے اس کی آہستہ آہستہ تیاری کروائی، اور کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اس کی تربیت کرائی جائے اور کو دور دراز ملکوں میں جہاد کے لیے بھیجا جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک چھوٹا سا کوشچن اور رہ گیا۔ میری جانکاری میں یہ بات ہے جو خلیفہ بنتے تھے وہ ٹل لائف تک خلیفہ رہتے تھے، اور ان کی موت کے بعد ہی دوسرا خلیفہ بنا جاتا تھا۔ تو میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ معاویہ نے ویسا پہلا خلیفہ ہوا ہے معاویہ کہ جس نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو پاور دے دی تھی، اقتدار دے دیا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔
میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ ویسے تو اس کے بعد نور ہے، زیادہ نہیں، لیکن اس میں گرد بڑی آ گئی۔ وہ اس لیے کہ ایک وقت آیا کہ ابو بکر نے ایک جماعت کو آگ میں جلوا دیا تھا اور کچھ غلط فیصلے کیے۔ میں نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق لکھا بھی ہے، ابو بکر کے متعلق حق تعالیٰ نے اس کو وحی کی تھی اور کچھ 150 اس پہ الہام اور وحی ہوئے ہیں۔ اگر ابو بکر بتا دیتے تو اسلام کی حالت کچھ اور ہوتی۔ یہ بیچ میں ٹیلی فون کر رہے ہیں، میں نے بلاک کیا اب۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ابو بکر کی۔ تو ابو بکر درمیانی اچھی دنیا میں ہے۔ اب آتے ہیں عمر نے کچھ زیادتیاں بڑی کی اور سخت دل تھا، بلکہ اپنے بیٹے کو بھی مار دیا تھا، صرف کہ حالانکہ اس کو سزا مل گئی تھی شراب کی، لیکن اس کو جب وہ بچایا گیا ہے اپنا شام سے، تو پیاسا بھوکا ننگا اس پہ پھر کوڑے مارے۔ تو ابو بکر عمر کی بات ہو رہی ہے، تو عمر کے نور میں بھی دھواں ہے، یہ بھی درمیانی دنیا میں ہے۔ عثمان جو ہے اس میں بھی دھواں ہے، کیونکہ اس نے غلط استعمال کیا ہے بہت سی چیزوں کا، یہ بھی درمیانی دنیا میں ہے۔ اور یہ جو علی ہے اس کے پاس نور ہے، لیکن چہرے پر بہت سا دھواں ہے، کیونکہ اس سے بھی ناحق لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تو یہ چاروں جو ہیں درمیانی دنیا کے اچھی دنیا میں رہتے ہیں، اور محمد صاحب ان کو ملتے رہتے ہیں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، گریجولی ہی صحیح بٹ آپ سے باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت اچھی جانکاری ملی معاویہ جی کے ریگارڈنگ، اور آپ کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے جو میرا نظریہ بنا تھا کہ شروعات ہوئی ہے سفیان کے قافلوں پر، بزنس قافلوں پر حملے سے، اور اینڈ ہوا ہے کربلا میں رسول اسلام صاحب کے جو فیملی کے بچوں سے لے کے سب کو قتل کرنے میں سر، اور کافی ڈیٹیل سے یہ معلومات ہو گئی۔ منی کیا کہتے ہیں، زر زن زمین، یعنی کہ زیور، پیسہ اور زمین سب چیزوں کا کھیل کھیلا ہے۔ اور آپ نے جو بتایا سر کہ 2 لاکھ درہم انعام میں دے دیے، یا یوں کہہ دیا بزنس ڈیل کر لی سر، میری جانکاری میں تو یہ بات ہے کہ 1947 جب ہوا ہے، یعنی کہ انڈیا پاکستان بنے ہیں ایک طرح سے کہہ لیجئے، اس وقت کے بارے میں سنا یہ جاتا ہے کہ 100 روپے، اونلی 100 روپیز کی اتنی ویلیو تھی کہ جس کے پاس ہوتے تھے وہ ساہوکار کہلاتا تھا، اور 100 روپے کی اگر کوئی پراپرٹی خریدنی ہوتی تھی تو بہت بڑے سائز کی حویلی ملتی تھی سر۔ تو 2 لاکھ درہم، اور وہ بھی 1400 سال پہلے، تو کتنا پیسہ ان لوگوں نے لوٹا ہوگا، کتنی کلیکشن کی ہوں گی، کتنی لانڈیاں بنائی ہوں گی، کتنے گھر اجاڑے ہوں گے۔ بہرحال شکریہ۔ جب یہ حسین چلنے لگے تو بڑے بڑے چیدہ صحابیوں نے مشورہ دیا حسین کو کہ نہ جائیں، لیکن حسین بضد تھے، کیونکہ عقیل نے ان کو خط بھیجے کہ فوراً آ جاؤ، 17,000 لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں کوفہ بصرہ میں۔ تو انہوں نے نہیں مانی۔ پھر ان سے کو یہ مشورہ دیا گیا کم سے کم بچوں کو، ازواجہ جو بیوی ہیں ان کو تو یہیں چھوڑ جاؤ، یہ بھی نہیں مانی۔ تو اس بھروسے پہ چل پڑے جو عقیل نے کہا تھا، فٹافٹ آ جاؤ۔ اور رستے میں جو دیہاتی تھے وہ بھی ملتے گئے، انہوں نے یہ سمجھا ہمیں بھی کچھ ملے گا کیونکہ یہ محمد کے نواسے ہیں، اب یہ بادشاہت لے لیں گے، تو اس نیت سے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہ پھر کچھ اور ہی دیکھا، وہ جو خط پیش کیے گئے اور پوچھا گیا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا، جو عراق کے شیعہ
جو ان کے محبت کرنے والے تھے، اپنا ماننے والے تھے، حسن کو حسین کو، تو ادھر دوسرے ہوا. پھر حسین نے خط نکال کے پڑھے، کیا اہل شیعوں، کیا تم نے مجھے یہاں نہیں بلایا تھا کہ ہم تمہاری بیعت کریں گے؟ ادھر عقیل کو بھی قتل کر دیا گیا. پھر یزید نے اس کو بھیجا تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے آ کے عقیل کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. پھر وہاں پہ جب دیکھا حسین نے کہ یہاں تو دال نہیں گلے گی اب، تو حسین نے 3 شرائط پیش کی تھی. یا تو مجھے پہنچا دو یزید کے پاس، میں خود ہی معاملات اسے طے کر لوں گا، یا مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کے حضور کے روضے پہ اپنی عبادت کروں، اپنا غم پیش کروں اور اکیلی زندگی گزاروں گا، یا پھر مجھے جہاد کے لیے کہیں بھیج دو سرحد پہ. لیکن حسین نے ضد یہ کی کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اور ادھر یزید جو تھا وہ ٹھان چکا تھا کہ اسے بیعت کروانی ہے. پھر وہ جو تھا شخص جس کو بھیجا تھا، وہ جو تھا وہ قتل میں، حملے میں ابھی تھوڑی سی وہ تیار نہیں تھا. پھر غالباً اس کو بھیجا ہے، غالباً شمر کو، اور سعد بن وقاص کے بیٹے بھی ہیں، صحابہ، یہ سب ایک دوسرے کے رشتے میں ہیں. انہوں نے آگے پھر اپنا کہا کہ یا تو بیعت کر. پھر انہوں نے حملہ کیا اور یہاں 70-72 اہل بیت جو سب سے زیادہ اسلام کے اندر اس لحاظ کے قابل تھے کہ انہیں قتل نہ کیا جاتا، ایک ہی دن میں محمد کے اہل بیتوں کا خون کر دیا گیا. اور فتویٰ دینے والے یہی مولوی، یہی ملا اور یہی مفتی تھے کہ حسین جو ہے کافر ہو گیا ہے، جبکہ محمد نے کہا تھا یہ جنت کے 2 پھول ہیں. اور انہوں نے فتوے دیے تھے، آج بھی یہی فتوے دیتے ہیں بے گناہوں کو قتل کرنے کے. انہی کے یہ مولوی تھے، یہ علماء تھے، یہ صحابہ تھے، اور یہ صحابہ کے بیٹے تھے جنہوں نے کہا، حتیٰ کہ وہاں حسین نے ایک بات بھی کہی کہ اگر عیسیٰ کا گدھا بھی آج ہوتا تو عیسائی محبت سے چوم چوم کر اس کا کتنا خیال رکھتے، اور میں تو نواسا ہوں اور حضور نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں جنت کا پھول ہوں. تم کیسے مسلمان ہو کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو اور مجھے کافر کہہ رہے ہو؟ تو یہ اینڈ ہوا اس اہل بیت کا، اور یزید کی حکومت پھر اور مضبوط ہو گئی. محترم زاہد خان صاحب، آج کا کلام، خلاصہ کلام یہ ہوا کربلا کے ریگارڈنگ آپ کا، کہ اگر حسین صاحب نے 3 آپشن رکھے بھی ہیں، بٹ انہوں نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ یزید سے میری ملاقات ہونے دو، تو کچھ بھی معاملات وہ طے کرتے، وہ ایک الگ بات ہے. بٹ ان سب چیزوں میں یہ کلیئر ہو گیا کہ یزید نے اپنی بیعت کی شرط لگا دی تھی، اور اگر حسین صاحب بیعت کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور ان کا پریوار سیف تھا، وظیفے بھی مل سکتے تھے، کچھ ذمہ داریاں بھی مل سکتی تھی، مال و اسباب بھی مل سکتا تھا، بچے اور فیملی بھی سیف رکھی جاتی. بٹ کیونکہ بیعت نہیں کری اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے قتل ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حسین علیہ السلام کی عظمت کو سلام. اور جو میرا عقیدہ بنتا ہے ہمیشہ سے، جا کے تحقیقات یہیں رکتی ہے کہ پنجتن پاک ہوئے جانے قربان بھی کر دیں، مسلمان تو کم ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ حسین علیہ السلام کربلا کے سب سے بڑے شہید ہیں، عظیم شہادت ہے ان کی مذہب اسلام کے لیے، ان کی عظمت کو سلام. اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں اس پروگرام میں بھی، کہ اگر امیر فیصل کا کوئی فرقہ بنانا ہی ہوا، یا لوگ کہنا ہی چاہیں گے، پوچھنا چاہیں گے کہ آخر مذہب اسلام یا ایز اے مسلم تمہارا فرقہ کیا ہے، تو میں اتنا ضرور فخر سے کہہ سکوں گا کہ آئی ایم محب اہل بیت. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، ایک ہمارے ریسپیکٹیبل ممبر کا سوال آیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مسیح ممبر ہے، حالانکہ یہ سوال مجھے یہ ان سے کرنا چاہیے، بٹ اس پروگرام میں آ گیا ہے تو میں آپ سے جانکاری لے لوں کہ حضرت مریم علیہ السلام، جن کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام،
تو سبھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام بنا فادر کی پیدائش ہے، اور مسلمان اور مسیحی لوگ دونوں مانتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے بنا فادر کے خیر۔ تو یہ سب کی جانکاری میں نے بھی سنا تھا، بٹ آپ سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جی کی پیدائش کے بعد مریم جی علیہ السلام کی جو ہسبینڈ ہیں، جو کہ شاید مسیح لوگ اور مسلمان بھی بتاتے ہیں کہ ان سے ان کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی، شاید وہی ان کے شوہر بنے ہیں، تو ان شوہر سے مریم علیہ السلام کو کیا اولادیں بھی ہوئی ہیں، اور اگر اولادیں ہوئی ہیں تو کتنی اولادیں ہوئی ہیں، کیا ان کے ناموں کی جانکاری مل سکتی ہے؟ پہلا سوال۔ اور آج کا اسی ریگارڈنگ سیکنڈ بٹ لاسٹ کوشچن، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، کہ جو بھی اولاد ہوئی ہے مریم علیہ السلام کی، جیسے کہ جانکاری میں اگر یہ بات سچ ہے اور آپ کنفرم کرتے ہیں، تو کیا ان اولادوں نے اور یہ جو ہے آپ کی مریم علیہ السلام یعنی کہ مدر آف عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام، ان لوگوں نے ان کو سچا رسول مان لیا تھا عیسیٰ مسیح کو، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا نہیں؟ یہ سر آپ کوشچنس کے آنسر دے دیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آج کا پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا نقصان اسلام کو پہنچا ہے حسین کی شہادت اور کربلا کے واقعے سے، اور جتنی ڈسیونٹی ہوئی ہے اسلام کے اندر، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور حسین کا یہ بالکل غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور ایسے حالات میں گئے کہ کوئی پروٹیکشن بھی نہیں تھی۔ جیسے عبداللہ بن مالک جب جانے لگے، بعد کا واقعہ ہے یہ، تو ان کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی عراقی وہی نہ کریں، کیا کہتے ہیں، معاملہ جو حسین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن مالک نے کہا مجھے اگر وہ میرے خلاف یا میرے مددگار نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ 20,000 جنگجو لشکر ہے، میں عراقیوں کو سبق سکھا دوں گا۔ تو حسین کا بڑا غلط فیصلہ تھا، اور یہ بات تو عالم ارواح میں محمد صاحب بھی مجھ سے کہہ چکے ہیں۔ بہرحال بہنوں نے دل میں تو ایمان لے کے آئیں، لیکن انہوں نے ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ ان کے جو خاوند تھے وہ بھی عیسیٰ کو سمجھتے تھے جیسے کوئی کالا جادو کر کے مداری قسم کے کام کرتا ہے، تو بیچاری وہ چھپکی اپنے دل میں دبائے رکھتی تھی۔ اور یہ جو بھائی تھے یہ بڑے نکارہ قسم کے لوگ تھے، اور یہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ وہ تو عیسیٰ ابن زکریا نے مجھے سارا کچھ بتا دیا، اور میں نے لکھ دیا اپنا عیسیٰ کی خفیہ جو انہوں نے بیان کی ہے جنتوں میں۔ تو باقی اگر کہیں گے کہ یوحنا میں کہاں لکھا ہوا ہے تو پلیز مجھے کہیں، تو میں وہ یوحنا کا جو باب چیپٹر اور ورجز آئے تھے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ حالات تھے، حتیٰ کہ وہ جو یوسف تھا اس نے بھی بڑے ظلم کیا، میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور وہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا۔ وہ بعد کے واقعات ہیں جو کیا ہوا، وہ بھی میں نے اپنی کتاب میں، جیسے عیسیٰ جیزس کرائسٹ نے کہا، میں نے ویسے وہ ٹیسٹمونی لکھ دی۔ اب چاہے مسلمان خرا میرے خون کے پیاسے ہوں یا عیسائی مجھ سے نفرت کریں، ہم بھی مجبور ہیں کہ قصہ غم سناتے ہیں، ہم بھی معذور ہیں۔ اگر نہ بتائیں تو آخرت میں ہماری خیر نہیں، اگر ان کی جیسے باتیں کریں تو ہماری جو آخرت ہے وہ خراب ہوگی۔ اگر خدا کا پیغام نہ بتائیں تو ادھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو ہمیں مجبور ہیں، ہمیں بتانا پڑتا سب کچھ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بہت قیمتی جانکاری دی ریگارڈنگ معاویہ جی، ریگارڈنگ کربلا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
और एक सवाल आया था हमारे मेंबर का मरियम जी अलैहिस्सलाम के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपने जानकारी दी। हमने ये भी देखा है कि एक मेंबर ने कुछ वीडियो लिंक वगैरह लगाया है जिसमें आपने ईसा जी के मुतालिक कुछ जानकारियां दी हैं सर। तो मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे है ये कि जब जब आप ईसा जी का नाम पीओ डिस्कशन ग्रुप में लें तो सर बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो आप ईसा इब्ने मरियम बोल दिया कीजिए या एक बहुत सिंपल वर्ड है जीसस क्राइस्ट। तो इन दो वर्ड्स में से अगर आप यूज करेंगे, ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और बाकी आपके अकायद कुछ भी हैं, आपका एज ए नबूवत कुछ भी डिसीजन हैं सर, कहीं पे आपकी कुछ भी तबलीग है, ये एक छोटी सी इल्तजा है और आपके कदमों में बैठकर है सर। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। आज की जो जो भी आपने जानकारियां प्रोवाइड की लिए इसके एक बार फिर दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आज आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह खुदा ने जिंदगी बख्शी तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल मुगल बैन के सवाल जवाब की नशिस्त होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। मोहतरम जाहिद खान साहब, ना खुदा न खास्ता हमारी इतनी हैसियत है, ना हम अपनी औकात इतनी समझते हैं कि जब आपका दावा एक नबूवत के कलेमेंट का है तो सर हम आपकी बात में कोई भी इंटरफेरेंस करें, और ना मैं इस तरह की नजरियात का बंदा हूं, ना मैं ऐसी कोई बात करूंगा सर। आपको जो काम खुदा ने सौंपे हैं वो आपको मुबारक है सर, आप कीजिए। जहां जहां जिन कंट्रीज में आपकी ये बातें हैं वहां कीजिए। और मैं तो आपकी अजमत को सलाम करता हूं कि आपने इतनी रिक्वेस्ट को इज्जत अफजाई बख्शी कि इस फॉर्म पे, और आपने खुद ही कह दिया कि माशाल्लाह आपका कॉज बहुत बड़ा है, हम भी आपके साथ इसीलिए खड़े हैं कि आपकी टीचिंग सब जगह पहुंचे और इंशाल्लाह पहुंच रही है। और मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल इस बात को लंबी करने से क्या फायदा, आपने वो एक्सेप्ट कर ली है, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह सर। हम कौन होते हैं आपको आपकी तालीमात से रोकने वाले, खुदा न खास्ता हम कौन होते हैं आपकी तबलीग में होने वाले। बस हमने जो जितना जिक्र अर्ज की थी, एप्लीकेशन दी थी आपके हुजूर में, वो आपने एक्सेप्ट करी। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। ओ सजना तेनू लभदे लभदे ओ मेरे पगहारे, ओ जिथे भी तू वसना है ओ दस दे ओ किथे लभिए तैनू, असां दुनिया दे विच थक थक हारे, ओ प्यार दी ओ वाजा लाइए ते मिलन दी आस पिया दी सतावे, ओ ते कर ऐसा बहाना के तेरी आस मुक जावे, ओ सोचिया रात नू तेरा ते दिल ठोक रखावे, ओ ते पिया मिलन दी तांग सजन दी, ओ सानू सुतिया आन जगावे, ओ ते ले चले ओ माही सानू, ओ सादा कोई दिल ना बहलावे, ओ किसी दियार विच रखना सानू
ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸਤਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਤੱਕਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਵਿਛਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਕਦ ਪਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ।